नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर 3 रोज़ा दौरा फ़लसफ़ा मेराजुन नबी के मौजू की दूसरी नशिस्त में आज आप जानेंगे सफ़रे मेराज के मराहिल कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़रे मिराज पे तशरीफ़ ले गए तो उनका ये सफ़र कितने मराहिल पे मुश्तमिल था। हम इंशाअल्लाह आपके साथ पूरी तफसीलात शेयर करेंगे और ये सब हस्बे मामूल हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी की किताब से पढ़कर सुनाया जाएगा। किताब का नाम है फ़लसफ़ा मेराजुन नबी। फ़लसफ़ा मेराजुन नबी में मरहला ऊला यानी बैतुल्लाह से बैतुल मुक़द्दस तक, मरहला सानिया यानी बैतुल मक़दस से सिदरतुल मुंतहा तक और मरहला सालिसा यानी सिदरतुल मुंतहा से विसाले इलाही तक। तो आगाज करते हैं। मरहला ऊला यानी बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक सफ़रे मेराज सफ़रे मोहब्बत भी है और सफ़रे अज़मत भी। बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक इस सफ़र में पहला मरहला था। ये वाक़या मुतअद्दिद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है और मुतअद्दिद तुर्क असनाद और तफसीलात के साथ मनकूल है। नीज़ ताबईन ने भी इसे सराहत के साथ बयान किया है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम काबा में आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर ताजदारे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, इधर उधर देखा और फिर लेट गए। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने दोबारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इधर उधर देखा और लेट गए। फिर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा दर अक़दस पर आवाज़ दी। इस मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपनी मुलाकात के लिए बुलाया है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना अक़दस हलक से लेकर नाफ तक चाक किया गया और कल्ब अत्थर को निकाला गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाए आला से एक तश्त के अंदर अपने खुसूसी अनवार व तजल्लियात हिकमत भेजे थे। उन अनवार व तजल्लियात से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अक़दस को धोया गया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अत्थर सफ़रे मिराज शुरू करने से पहले अल्लाह ताला के ज़ाती अनवार व तजल्लियात के फैज़ को कमाह का अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत पैदा कर ले। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सवारी पेश की गई जो कद के एतबार से गोशे दराज से ऊंची और खच्चर से नीची थी। उसका रंग चमकदार और सफेद था। उसका नाम बुराक था। हज़रत मालिक बिन सासा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हजर, दूसरी रिवायत में हतीम का जिक्र है, मैं नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत में था जब मेरे पास आने वाला फरिश्ता आया। उसने मेरा सीना यहाँ से यहाँ तक चीरा, फिर मेरे दिल को निकाल कर गुसल दिया, फिर दोबारा अंदर रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गोशे दराज से बड़ी थी। उसका रंग सफेद था। उसे बुराक कहा जाता है। बस मुझे उस पर सवार कराया गया। जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार किया गया तो वो फख्र इंबसात से नाचने लगी कि आज उसे सयाहे लामकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी होने का लाजवाल एजाज हासिल हो रहा है। बुराक इस सादत उज़्मा पर वजद में आ गया। उस पर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उस सवारी से फरमाया, रुक जा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुझ पे जो सवार बैठा है आज तक तुझ पर ऐसा सवार नहीं बैठा। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करा के उन्हें बैतुल मक़दस की तरफ ले जाया गया। बुराक की रफ्तार का ये आलम था कि जब सवार की नजर जहां पर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कब्र अनवर में नमाज अदा करना। सफरे मिराज के पहले मरहले पर सफर जारी था
کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مرحلہ ثانیہ یعنی بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کر کے ادب و احترام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تھے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ بھی کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر بھی پہنچا دیا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی۔ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔
دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملائکہ کے ہجوم در ہجوم۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء و رسل کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، جہاں مقرب فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کی آخری حد اور لامکان کا ابتدائی کنارہ ہے۔ اس مقام پر تفسیر نیشاپوری اور تفسیر در منشور میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ اے کائنات کے مالک، جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو اپنی زبان قدرت سے ہمہ وقت درود پڑھتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ، ہمیں اپنے اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانی سے سمٹ کر اس درخت سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امٹ پڑے۔ فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ پس فرشتوں نے سدرہ یعنی بیری کے درخت کو اپنی کثرت سے چھپا لیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب سائے میں لے کر چھپا لیا سدرہ کو، جس نے کہ چھپا لیا ملائکہ کی کثرت کو۔ سدرۃ المنتہا کے مقام عظیم پر قدسیان فلک کو مہمان ذی وقار کے دیدار فرحت آثار کا لازوال شرف حاصل ہوا۔ روح مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبرائیل امین رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل چلو، تو عرض کیا، اگر میں ایک چیونٹی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی کے پرتوں سے جل جاؤں گا۔ سدرہ سے آگے یکتا و تنہا۔ اس مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبرائیل اور براق ساتھ نہ تھے۔ آپ یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی چشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت و وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ مرحلہ ثالثہ یعنی سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک۔ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک سفر معراج کا نقطہ عروج ہے۔ یہاں سے سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک عالم نور تھا، انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکا کے جلوے ہر سو جلوہ ریز تھے۔ مہمان عرش
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بیداری میں تھے، لہٰذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر بتقاضائے بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس فرمانے لگے، جیسا کہ انسان اکثر لمحات تنہائی میں محسوس کرتا ہے۔ جو ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ کیفیت وارد ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے۔ سفر وصال۔ معجزہ معراج میں یہاں تک کا سفر محبت و عظمت تھا، اب یہاں سے آگے سفر وصال شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کے اس مرحلے پر مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قاب قوسین پر پہنچ گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ 2 کوسوں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمام حدوں کو توڑ دیا، تمام فاصلے مٹا دیے، تمام فاصلے یکسر ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے کہ وہ خدا تھا، خدائے لا شریک، اور یہ اس کے محبوب بندے اور رسول تھے، وہ خالق تھا اور یہ مخلوق۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کہ اس نے وحی کی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان تنہائی کی ملاقات میں جو باتیں ہوئیں ان کا بیان بھی نہیں فرمایا، لہٰذا محب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط اتنا بیان فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی تو خالق کی کائنات نے فرمایا، اے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے اس پیغام کے جواب میں عرض کیا، سلام ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذاتی و صفاتی تجلیات اور تمام فیوز و برکات سمیت واپس قرۂ ارضی کی طرف پلٹے۔ سفر معراج سے قرۂ ارض کی طرف واپسی۔ سفر معراج محبت و عظمت کا سفر تھا، اس سفر سے اہل ارض کی طرف واپسی بھی محبت اور عظمت کی مظہر تھی۔ بعض کتب تفاسیر میں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ واپسی پر بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں براق پیش کیا گیا، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ جیسے جاتے ہوئے ہر آسمان پر ایک برگزیدہ نبی اور ملائکہ کے ساتھ ملاقات کا مفصل ذکر ہے، ایسے ہی واپسی پر تفصیلی ملاقاتوں کا ذکر موجود نہیں، لہٰذا واپسی کی تفصیلات اور جزیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کو معلوم ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں معجزہ معراج کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ واپسی کے دوران چھٹے آسمان پر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے میری امت کے لیے 50 نمازیں یومیہ عطا کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے اپنی امت پر بہت محنت و مشقت کی تھی، جس سے حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جائیے اور اللہ کی بارگاہ میں نمازوں میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں سے پلٹے اور رب کائنات کے دربار گوہربار میں حاضر ہوئے اور امت کے لیے 50 نمازوں میں کمی کی استدعا کی۔ اس طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بوجھ بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ عزتی میں ملتجی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید 5 نمازوں کی کمی فرما دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ صحیح بخاری میں مروی حدیث مبارکہ کے مطابق 4 مرتبہ 10 نمازوں کی اور 5ویں مرتبہ 5 نمازوں کی کمی ہوئی۔ غرض جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر گزارش کی کہ آپ کی امت یہ 5 نمازیں بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکے گی، لہٰذا ایک بار پھر بارگاہ خداوندی میں التماس گزاریں۔ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کی بار مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ٹالنے کا تصور ہی نہیں، یعنی اگر ایک مرتبہ پھر حاضری ہو جاتی تو مزید کمی بھی ہو سکتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی حاضر نہ ہوئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چلے تو اوپر سے آواز آئی کہ اے محبوب، نمازیں تو میں نے 5 کر دی ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کے ادا کرنے پر ثواب تیری امت کو 50 نمازوں کے برابر ہی ہوگا۔ خود ساختہ عقائد کی منمانی تعویلات۔ روشنی کے سفر کی اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ حروف حق کے اجلے پن پر گروہی اور مسلکی مفادات کی سیاہی اس حد تک مل دی جائے کہ خورشید جہاں تاب کی کرنوں پر جہالت کے اندھیرے مسلط ہو جائیں اور صبح نو کے اجالے آپ پس منظر میں چلے جائیں۔ دین کو مختلف خانوں میں بانٹ کر ہم نے خود ساختہ عقائد کی منمانی تعویلات کا کارنامہ تو سر انجام دے لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کو پارا پارا کر کے عالم کفر کے مقابلے میں دین کی قوتوں کو سر تسلیم خم کرنے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات انتہائی افسوسناک ہے کہ اکثر دینی معاملات کو مناظرانہ اور مجادلانہ نزاع کے ساتھ دیکھا گیا۔ اعتقادی اور مسلکی اختلافات اتنے شدید ہو چکے ہیں کہ تنقید، اختلاف اور نزاع کے سوا دین کے کسی مسئلے کو دیکھنا اور سمجھنا گوارا ہی نہیں کیا جاتا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ اکثر اختلافات کا مرکز و محور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنا لیا گیا ہے۔ انگریز نے نو آبادیاتی دور کی سب سے کاری ضرب کے طور پر برصغیر میں مسلمانوں کی متاع حیات چھیننے کی جو سازش کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مباحث کا موضوع بنا کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ کو سینے میں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کرنے کا جو فتنہ برپا کیا تھا، وہ آج امر بیل کی طرح ایمان کی شاخوں پر وراجمان ہے۔ نت نئے فتنوں کے ساتھ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و تصرفات موضوع مناظرہ ہیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ یا علم مبارک، کبھی آپ کی روحانیت اور اس کے فیض کا کائنات میں ہمہ وقت جاری و ساری رہنا موضوع بحث ہے، تو کبھی بشریت اور نورانیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کے باب میں جب بھی کوئی آیت، حدیث یا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسی زاویے سے اس امر کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اپنے خود ساختہ موقف کی تائید میں الٹی سیدھی تعویلیں گھڑی جاتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے مذمومہ تصورات کو مسلک اور عقیدے کا نام دے کر ذہنوں میں جما لیا جاتا ہے، اور پھر جو کوئی آیت یا حدیث سامنے آتی ہے
उसे खास मसलकी तासुबात से रंगीन शीशों वाली ऐनक से देखते हैं। अब जो शख्स सुर्ख शीशे वाली ऐनक लगाकर सफेद शीशे को देखेगा तो जाहिर है उसे सफेद चीज सुर्ख ही नजर आएगी। इन झगड़ों को खत्म करने की सिर्फ एक ही सूरत है कि अपनी इन आंखों पर एक ही रंग की ऐनक लगा ली जाए और वो रंग सिर्फ कुरान और सुन्नत का रंग हो। अगर ऐसा हो जाए तो इख्तिलाफात ना होने के बराबर रह जाएंगे। बार बार लौट कर जाना नबूवत का कमाल था। इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अहद रिसालत मौत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यहूद व नसारा की तरफ से फितना और शर की आग भड़काई गई थी। आज 21वीं सदी ईस्वी के आगाज पर भी उसकी शिद्दत में कमी नहीं आ सकी। क्या हम उन इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलाए कार बनकर इस्लाम के नादान दोस्तों का किरदार अदा नहीं कर रहे? वाक़या मेराज में भी बहुत से मामलात को इसी तरह लिया गया है। अपना मखसूस नुक्ता नज़र हक साबित करने के लिए खुदा जाने क्या क्या तावीलात पेश की गई हैं। बाज दफ़ा ऐसा भी होता है कि किसी वाक़े का असल मुद्दा कुछ और होता है, जबकि दीन का प्रचार करने वाले अपने मतलब की बात निकाल कर असल रूह को मस्ख कर देते हैं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उम्मत मोहम्मदिया के लिए 50 नमाजें अता की, फिर तकरीबन 9 मरतबा आने जाने से सिर्फ 5 रह गई। पहले 50 क्यों अती और रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार क्यों बुलवाया और आखिर में 5 नमाजें क्यों रह गई? इसकी हिकमत तो नमाजें देने वाला जानता है या फिर नमाजें लेने वाला। अल्लाह और उसके रसूल ने इसकी वजह बयान नहीं फरमाई। बेहतर है कि इस पर खामोशी इख्तियार की जाए, लेकिन हम वजह तलाश करने पर उधार खाए बैठे हैं। अपने अपने मतलब के दलाइल साबित करने के लिए इस्तदलाल के अंबार लगा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार लौट कर जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का कमाल था और है भी। लेकिन अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात यह है कि इसमें भी तनकीस का पहलू निकाला गया और यहाँ तक कहने की जिसारत की गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता कि बिलाखिर 5 नमाजें ही रह जानी हैं, तो शुरू से ही 5 ले आते, 50 क्यों ली और 9 चक्कर क्यों लगाए? ये एक मुतासबाना रंग की ऐनक है। जब उस रंग की ऐनक से इस हदीस पाक को देखा जाए तो यही कुछ नजर आता है। काश इस वाक़या से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल ही के रुख को देखा जाता। चूंकि ये सवाल अपनी जगह हरगिज हरगिज इल्मी नहीं, लिहाजा इसका सादा सा जवाब यूं है कि चलो बफर्ज महाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इल्म ना था, अल्लाह को तो मालूम था, लिहाजा खुद ही पहली दफा 5 दे देता। गोया होशो खिद से खाली सवाल करने वाले और इल्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज की जिसारत करने वाले ने फकत शान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही में तनकीस का पहलू तलाश करने की जिसारत न की, बल्कि शान अलूहियत पर भी एतराज के दरवाजे खोल दिए। याद रहे कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक ऐसा है कि जो एतराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया जाएगा वही एतराज किसी न किसी सूरत में अल्लाह पर भी वारिद हो जाएगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अल्लाह तबारक व तआला के अदब से जुदा नहीं। असल बात यह है कि पहले 50 नमाजें दी तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर था, फिर कम हुई हत्ता कि 5 तक आ गई तो ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर था। रहा बार बार का आना जाना तो यकीनी बात है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई हिकमत होगी। अपनाइयत और मोहब्बत के पैमाने। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार आने जाने को अगर मोहब्बत और अपनाइयत के पैमाने पर रखा जाए तो और ही हिकमतें जहन में आती हैं। उन हिकमतों से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू के झोंके आते हैं। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चिराग जलते दिखाई देते हैं। उर्फा ने इसकी बहुत सी हिकमतें बयान की हैं। कुरान मजीद में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। भाई की मोहब्बत गालिब आई तो उन्होंने चाहा कि बिन्यामीन को किसी तरह रोक लिया जाए और दूसरे भाइयों पर जाहिर भी ना हो
کہ میں وہی یوسف ہوں جسے وہ خود کنویں میں پھینک آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بنیامین کے سامان میں اپنی کوئی چیز چھپا دی، اور جب وہ سب روانہ ہونے لگے تو فرمایا کہ ہمارا کچھ سامان کھو گیا ہے، جس کے پاس سے برآمد ہوگا اسے ہم گرفتار کر لیں گے۔ ذرا ان مسافروں کی تلاشی تو لو۔ جب بنیامین کے تھیلے سے سامان نکلا تو فرمانے لگے، ہم اسے نہیں جانے دیں گے، چونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی سے بچھڑے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی محبت کا تقاضا تھا کہ بھائی کو کسی طرح روک لیا جائے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال کچھ ایسا ہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ کسی ایسے بہانے کی ضرورت تھی جس کے پیش نظر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پلٹ کر بارگاہ الوہیت میں حاضری دیتا رہے اور محب کی نگاہیں اس کے چہرے کو بار بار تکتی رہیں۔ سو جب دیکھا کہ میرے محبوب کو اپنی امت سے شدید محبت ہے تو امت کے بوجھ کو بہانہ بنایا اور نمازیں از خود زیادہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں کھڑا کر دیا۔ اہل محبت نے اس کی تعبیر ایک اور طرح سے بھی کی ہے، یعنی اس بار بار آنے جانے کا مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو انہوں نے طور پر مانگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا، مولا مجھے اپنے جلوہ حسن عطا کر۔ بارگاہ سمدیت سے جواب ملا تھا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ بعض عرفا نے بیان کیا کہ عشق و محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا تھا، کسی نے کہا 5 مرتبہ سوال کیا تھا، کسی کے مطابق 9 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں التماس گزاری تھی، اور قاعدہ ہے کہ نبی کی درخواست رد نہیں کی جاتی۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کسی حکمت کے تحت اسے مؤخر کر دیا جائے یا کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر لیا جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا معراج کی شب تک مؤخر کر دی گئی اور آج اس کی قبولیت کا وقت تھا، لہٰذا انہیں چھٹے آسمان پر کھڑا کر دیا گیا اور حکم فرمایا گیا کہ آج میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تجلیات کا مظہر اتم بن کر آ رہا ہے، تو اس کو دیکھتا جا اور اس آئینے میں میرے حسن کے پرتوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا جا، لہٰذا میں اسے 50 نمازیں دے کر بھیجتا ہوں، تو کمی کے بہانے لوٹاتے جانا، ہر بار محبوب مجھے مل کر آئے گا تو اسے دیکھتے جانا، اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر میرا جلوہ کرتے جانا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ کل تیسری اور آخری نشست کے ساتھ آپ کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔